डस्का में एक 16 साल की लड़की ने बगैर शादी के बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर की चीखें निकल गईं, क्योंकि वो बच्चा इंसान का नहीं बल्कि मैं डस्का में मेडिकल ऑफिसर की फराइज सरंजाम दे रही थी। मेरी ड्यूटी जनरल वार्ड में ही हुई थी और मैं अक्सर मरीजों की तफसीलात याद रखा करती थी। मेरे लिए बहुत सारे मरीजों के वाकयात नाकाबिले यकीन होते थे और मैं सभी के बारे में बहुत ध्यान से सोचा समझा करती थी, क्योंकि अक्सर मरीज जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे हकायक लेकर, क्योंकि बहुत सारे मरीजों से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। इसी वजह से 16 साला समरीन मेरी तवज्जो का मरकज बनी रही। समरीन के घर में सिर्फ उसका बाप ही था। वो अक्सर अपने बाप को याद करती तो रो पड़ती थी। समरीन को यहाँ जेरे इलाज हुए यहाँ तकरीबन 5 से 6 महीनों से ही वक्त गुजरा था। समरीन की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात थे जिन्हें याद कर करके वो रोया करती थी। महज 16 साल की उम्र में उसने दुनिया के बहुत सारे दुख देख लिए थे। वैसे ही वो अपनी टांग के जख्म के सिलसिले में जेरे इलाज थी। उसकी टांग में गहरा जख्म था जो ठीक ही नहीं हो रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि गरीब होने के बावजूद भी समरीन का बाप उसके मेडिकल के खर्चे उठाया करता था और अच्छे खासे बिल को हर हफ्ते भर देता, जिससे समरीन का इलाज जारी रखा जाता था। मैंने समरीन से एक दो बार पूछने की कोशिश भी की कि अगर तुम्हारा बाप इतना ही बुरा है, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता जैसे तुम कह रही हो, वो अगर तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानता तो फिर हर हफ्ते वो 50 से 60 हजार रुपए देकर क्यों जाता है। उस बात पर समरीन खामोश हो जाती और कहती ये तो मैं भी अपने बाप को नहीं समझा सकती, लेकिन हकीकत तो ये है कि मेरा बाप बस बिल ही भरता है। इसके अलावा आज तक मेरे बाप ने मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। रफ्ता रफ्ता मुझे समरीन की बातें झूठ लगने लगी थी कि कोई कैसे अपनी इतनी मासूम नौजवान लड़की से इतनी नफरत कर सकता है, जबकि अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी और उसके बाप को अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि मेरी ये बेटी चंद हफ्तों में, चंद महीनों या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चंद सालों की मेहमान है। मेरे पास उसके बाद ये अपने घर में आबाद हो जाएगी। इसी वजह से मुझे समरीन की बातें बाज़ औक़ात झूठी लगती थी। मैं कहती कि तुम ख़ामख़ा अपने बाप से नफरत करने लगी हो, तुम्हें उसे नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं क्या जानती थी कि समरीन के बाप की असल हकीकत क्या है। बाज़ औक़ात हम चेहरे को देखकर उसके पीछे के घिनौने अमल को पहचान नहीं पाते, और मेरे साथ समरीन के बाप के मामले में ऐसा ही हुआ था। मुझे समरीन का बाप निहायत ही खूब और बहुत ख्याल रखने वाला आदमी मालूम होता था, क्योंकि वो हमेशा समरीन के लिए ताज़ा फल लेकर आता और उसके इलाज के पैसे भी दे देता था। मगर समरीन कभी भी अपने बाप की अच्छाई बयान नहीं करती थी। वो तो हमेशा यही कहती कि मेरे बाप ने हम सब पर बहुत जुल्म किए हैं। अब खैर मैं समरीन की बातों पर ध्यान तो नहीं देती थी। उसके डिस्चार्ज होने का वक्त करीब आ गया था। अब तकरीबन उसकी टांग का जख्म भर चुका था। एक दिन समरीन का बाप उसे लेने के लिए आ गया। उसने कहा कि मेरी बेटी का इलाज मुकम्मल हो गया हो तो मैं उसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मेरे दिल में समरीन के बाप के लिए पहले ही काफ़ी ज़्यादा नफरत थी। मैंने उससे पूछा कि तुम अपनी बेटी को घर ले जाकर ख्याल नहीं रख पाए तो फिर से बीमार हो जाएगी, उसकी टांग का मसला है। समरीन के बाप ने बड़ी खुद एतमादी से मुझे जवाब दिया कि वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा और अब हमें समरीन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर देना चाहिए। मैंने देखा कि समरीन के बाप के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जिससे पता नहीं समरीन से कौन सा मतलब हो। बाप के चेहरे पर उस वक्त तो खुशी होनी चाहिए थी कि उसकी बेटी वार्ड से डिस्चार्ज हो रही है, मगर बाप का रवैया, बाप के चेहरे और बाप की आंखों में एक अजीब सी चीज थी, जिसे मैंने आज तक सिर्फ हवस ज़दा मर्दों में ही देखा था। मैंने आज तक किसी शरीफ बाप भाई की नज़र में ऐसा एहसास महसूस नहीं किया था जो आज समरीन के बाप की आंखों में नजर आ रहा था। ये सारी बातें मुझे बहुत अजीब लगती थी कि समरीन का अपने बाप के साथ अजीब सा ताल्लुक था। लेकिन आज जब मैंने समरीन के बाप की नज़रें देखी तो मुझे भी शक हुआ कि क्या पता समरीन उससे बिला वजह तो दूर नहीं भागती। कोई तो वजह होगी जो समरीन अपने ही सगे हकीकी बाप से दूर भाग रही है, वरना इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स
اگر کسی کو باپ کے روپ میں مل جائے تو کوئی کیسے اس سے دور جا سکتا ہے یا نفرت کر سکتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا تھا کہ آج سمرین بھی بہت خوش ہوگی کیونکہ وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر اپنے گھر جا رہی تھی، مگر میں نے اس کے چہرے پر عجیب سی بسمردگی دیکھی۔ وہ بہت اداس، تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ کیا تم اپنے باپ کے ساتھ اپنے گھر نہیں جانا چاہتی؟ سمرین نے میرے سوال پر نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ساتھ ہی اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بالکل بھی نہیں، میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی۔ اب آپ مجھ سے اس کی وجہ پوچھیں گی تو بس مجھے اپنے باپ سے بالکل محبت نہیں ہے، بلکہ مجھے تو اپنے باپ کے وجود سے الجھن ہوتی ہے۔ اب بھلے ہی مجھے بہت زیادہ سرد مہر یا بے وفا کہیں یا یہ کہ میں ایک باغی اولاد ہوں اپنی باپ کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے اپنے باپ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اور دیکھیے گا، یہاں سے جا رہی ہوں تو تقریباً 2 مہینے کے بعد پھر اسی اسپتال کے بستر پر پڑی ہوں گی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہوں سمرین؟ خدا نہ کرے تم ایک صحت مند لڑکی ہو، تمہاری ٹانگ پر جو زخم آیا ہے وہ بھر گیا ہے، اب تو تمہیں کوئی بیماری نہیں۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ زخم پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ زخم کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور یہ اب کبھی بھی نہیں کھلے گا۔ تم بالکل بے فکر ہو کر جا سکتی ہو۔ سمرین سے میں نے کہہ تو دیا کہ وہ خود مجھے یقین تھا کہ اب وہ بہت جلدی صحت یابی کی طرف جائے گی، اسے تو دوائی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر سمرین کو مکمل یقین تھا کہ وہ کچھ ہفتے کے بعد دوبارہ اسی ہسپتال میں آئے گی۔ میں نے اسے 2-3 بار پوچھا بھی کہ ایسا کیوں کہا؟ کہنے لگی کہ میں شرط لگا کر آپ کو کہتی ہوں کہ 2-3 مہینوں یا 2-3 ہفتوں کے بعد میں اسی ہسپتال کے بستر پر پڑی ہوں گی اور آپ میرا علاج کر رہی ہوں گی۔ مجھے لگا سمرین محض وقتی مایوسی کی وجہ سے ساری باتیں کر رہی ہے، یا شاید اسے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی ٹانگ کا زخم پھر سے ہرا ہو جائے گا تو اسے اسپتال آنا پڑے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ سمرین کی کہانی کس قدر دکھوں سے بھری ہوئی ہے اور اس میں کتنی زیادہ کرب ہے، تو شاید سننے کی بھی میں تاب نہیں رکھتی تھی۔ خیر سمرین ہمارے وارڈ سے چلی گئی۔ اس کے ڈسچارج ہونے کے بعد مجھے ایک نرس نے سمرین کے بارے میں نہایت عجیب بات بتائی اور کہا کہ سمرین تقریباً سال میں 1 سے 2 بار ہسپتال میں ضرور آتی ہے اور اسے ایڈمٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اسے کوئی نہ کوئی ایسی ہی بیماری ہو ہی جاتی ہے جس کا علاج ہمیں بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اب تو سمرین کو اپنا پیشنٹ دوبارہ مت بنانا، ورنہ تمہیں اس کے بہت زیادہ کام کرنا پڑیں گے۔ یہ اور اس کا باپ بہت ہی خپتی لوگ ہیں، تم ان سے جتنا دور رہو گی اتنا ہی تمہارے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ انہوں نے ڈاکٹر شاہد کا بھی بہت دماغ کھپایا تھا۔ تقریباً 4 مہینے وہ اس لڑکی کا مسلسل علاج کرتا رہا۔ اس کے باپ نے صحیح طور پہ اسے پیسے بھی نہیں دیے۔ بس عجیب لوگ ہیں، انہیں ڈاکٹرز مسیحا لگتے ہیں اور یہ یہی سمجھتے ہیں کہ مسیحا بنا کسی معاوضے کے، بنا ان کی مدد کرے۔ میں یہ باتیں سن رہی تھی، سمیرا مجھے پورا یقین تھا کہ سمرین ایسا نہیں کرے گی، اس لیے میں نے اپنی ساتھی نرس سے کہا کہ اب سمرین جب بھی دوبارہ اس اسپتال میں آئے گی تو اس کا خیال میں ہی رکھوں گی، کیونکہ مجھے وہ بہت بھلی لڑکی لگتی ہے۔ میری بات سن کر نرس تنزیہ ہنسی ہنس کر میری طرف دیکھنے لگی اور بولی ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو پائے گا کہ تمہیں علاج کے لیے سمرین نہ ملے۔ تم دیکھ لینا 1-2 مہینے بعد وہ دوبارہ اسی ہسپتال میں ہوگی۔ میں تو تمہیں یہی کہوں گی کہ تم اس سے دور ہی رہو، باقی تمہاری مرضی، جیسا تم چاہو، جیسا بہتر سمجھو کر سکتی ہو۔ نرس نے میری اس بات پر کافی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد سمرین پھر ہسپتال آ گئی، جس کا مجھے دوسری نرس نے بتایا تھا۔ سمرین جیسے ہی گیلری سے اندر داخل ہوئی، نسرین نے مجھے کوہنی مار کر کہا کہ دیکھا، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ یہ لوگ ایک بیماری کے بھی پیچھے 15 چکر لگاتے ہیں اسپتال کے، مگر اس بار ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی مختلف ارادے سے آئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ سمرین کے چہرے پہ نہ صرف اداسی تھی بلکہ وہ بہت گھبرائی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے سمرین؟ میں نے اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر پوچھا۔ اس کے بعد سمرین نے میری طرف دیکھ کر کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو گرانے لگی۔ بس پھر 2 ہی منٹ گزرے تھے کہ وہ رونے لگی، تو اس کے باپ کو بھی بے چینی ہونے لگی۔ وہ ڈر گیا تھا، اس کے چہرے پر خوف و ہراس کے آثار تھے۔ چپ کرو لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟
میں تمہیں اسپتال لے کر آیا ہوں، کہا ہے نا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تم یہاں رو رو کر تماشا لگاؤ گی اور سبھی کو اپنے تماشے میں شامل کرو گی. ایسا نہیں کرو. اپنی ماں کی طرح تم بھی نافرمان ہو. وہ شخص اپنی بیٹی سمرین کو ڈانٹ رہا تھا اور مجھے اس سے ہمدردی ہو رہی تھی. سمرین کو ڈانٹ رہا تھا اور میں اس کی ہمدردی میں پریشان ہوئی جا رہی تھی. وہ لڑکی بہت کم عمر تھی اور چہرے پر بلا کی معصومیت تھی. لڑکی روتے ہوئے میرے سامنے آ کر بولی کہ ڈاکٹر صاحبہ، میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. اگر کوئی بات نہیں تو پھر مجھے بتائیں اتنا درد کیوں ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہیں دوا دے دیتی ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی. نہیں نہیں، دوا کیوں دینی ہے؟ آپ ایسا کریں کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کر لیں. پاس بیٹھے اس آدمی نے کہا تو میں حیران ہو گئی. وہ تو ایک غریب سے محلے میں رہنے والا عام سا ان پڑھ آدمی تھا، پھر اسے ان ساری باتوں کا کیسے پتا؟ میں نے اس کی طرف بغور دیکھا. مجھے بھی سمرین کے وجود میں کچھ تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں. ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کے پیٹ میں ہلکا سا ابھار تھا، جسے غور سے دیکھنے پہ پتا چل رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب سمرین میرے ہسپتال آئی تھی تو وہ بالکل معصوم سی پتلی دبلی سی لڑکی تھی، اور آج اس کا جسم ذرا بھرا بھرا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ پیٹ کا ابھار تو واضح نظر آ رہا تھا. مجھے یہ سب دیکھ کر تھوڑا سا شک ہوا. میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ تو اس نے عجیب سی بات بولی. بولا کہ ڈاکٹر صاحبہ، آج کل زمانہ ہی اتنا عجیب سا ہے، بچے کب کیا کر لیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. ماں باپ کی آنکھوں میں تو دھول جھونکتے ہیں، اس لیے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میری بیٹی نے بھی کوئی ایسی خطا کر لی ہو جس کا نتیجہ ظاہر ہونے والا ہو. میں اس آدمی کا منہ دیکھنے لگی کہ وہ کیسے اتنی بڑی بات اپنی بیٹی کے بارے میں اتنے آرام سے کر رہا ہے. کوئی بھی باپ اپنی بیٹی پر اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. باپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے. میں نے اس آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، مگر وہ اپنے اعتماد میں پورا میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، آپ سے جتنا کہا ہے نا اتنا ہی کریں. میں تو ہل کر رہ گئی تھی. یہ عام مزدور شخص اتنا اعتماد نہیں ہو سکتا. اور وہ یہ باتیں کس انداز سے کر رہا تھا؟ وہ انداز بھی بڑا ہی روب والا تھا. میں نے اسے مزید بات چیت نہیں کی اور اپنے ٹیکنیشین کو بلا کر اس لڑکی کا سیمپل لینے کو کہا. لڑکی کی رپورٹ تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد آنی تھی. میں نے اب تک اسے باہر ویٹنگ روم میں انتظار کرنے کو کہا. تھوڑی دیر کے بعد میری رپورٹس پر نظر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی. وہ لڑکی تقریباً 4 ہفتوں سے امید سے تھی. اس کے پیٹ میں حمل ٹھہر چکا تھا اور اب وہ بچہ بڑا ہو رہا تھا. بچہ اچھا خاصا صحت مند تھا، وزن سے کچھ زیادہ لگ رہا تھا. اس بات نے مجھے چونکا دیا تھا. مجھے ان لوگوں کی بات چیت سے اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے، کیونکہ اگر شادی شدہ ہوتی تو اول تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ آتی یا پھر اپنی ساس کے ساتھ آتی. دوسری بات یہ کہ ہمیشہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا باپ ہی آتا تھا. میں نے سوچا کہ میں یہ رپورٹ ان کے سامنے رکھنے سے پہلے بس باپ سے لازمی پوچھوں گی کہ تمہاری بیٹی غیر شادی شدہ ہے یا پھر اس کی شادی ہو چکی ہے. تبھی تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آدمی میرے سامنے آیا تو میں نے اسے کہا کہ تمہاری بیٹی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ اس نے بہت نے مجھے دیکھا اور طنزیہ نظر ڈال کر بولا، آپ مجھے صاف بتائیں کہ بات کیا ہے. اس طرح گھما پھرا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ ہمدردی نہیں کریں، مجھے صاف صاف بتا دیں کہ کیا بات ہے. وہ آدمی غصے میں نہیں لگ رہا تھا، بلکہ بڑے پرسکون انداز میں یہ بات کر رہا تھا، جیسے بات اس کی بیٹی کے بارے میں نہیں بلکہ اس کی بیوی کے بارے میں ہو رہی ہو. مجھے اس کا رویہ تھوڑا سا عجیب بھی لگا کہ شاید وہ اپنی بیٹی کے بارے میں اتنی پرواہ ہی نہیں کرتا. تبھی تو اس نے بنا کوئی بات چھپائے مجھے حقیقت بتانے کو کہا ہے. وگرنہ عام باپ تو اتنی بات پر بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. اس نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی. سامنے بیٹھا میری رپورٹ پڑھنے کا انتظار کر رہا تھا. اس نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کی بیٹی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ. تبھی میں نے جھجکتے جھجکتے اسے بتایا کہ تمہاری بیٹی امید سے ہے، اس کے پیٹ میں بہت صحت مند بچہ پل رہا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی ایک اچھا بیٹا جنم دے تو اس کا خیال رکھنا. اس کا شوہر کہاں ہے؟ میری بات مکمل ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا. آپ کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے کہ میری بیٹی کا شوہر کہاں ہے. ہاں، اگر آپ میری بیٹی کا کیس کریں گی تو میں آپ کو کچھ زیادہ پیسے دینا چاہوں گا، کیونکہ آپ میری بیٹی کے کیس سے پہلے ہی واقف ہیں.
میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی. میں جانتی تھی کہ یہ لڑکی شادی شدہ نہیں ہے اور اس کا باپ یہ بات مجھ سے چھپا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ کب تک یہ بات چھپا سکتا تھا؟ اگر وہ شادی شدہ ہوتی، سسرال والی ہوتی، تو یقیناً وہ یہی کہتا کہ یہ ساری ذمہ داری اس کے سسرال والوں کی ہے. لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا اور یہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا کہ بیٹی کا جب کیس کرنا ہوگا تو وہ مجھ سے ضرور رابطہ کرے گا. اس کے جانے کے بعد میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر معاملہ کیا ہے. اگر اس آدمی کی بیٹی حاملہ ہے تو اسے غصہ ہونا چاہیے تھا. وہ ایک غیر شادی شدہ بیٹی کی وجہ سے زمانے میں اپنی عزت کھو بیٹھے گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ تو اس طرح پرسکون ہو کر میرے دفتر سے نکلا تھا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. میں نے اپنی نرس سے پوچھا کہ کیا اس آدمی کی بیٹی شادی شدہ ہے، تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ شادی شدہ نہیں ہے. اس نے تو یہ بھی کہا کہ یہ لوگ ہمارے ہی محلے میں رہتے ہیں، میں انہیں جانتی ہوں اور یہ باپ بیٹی ہی ہیں، اکیلے رہتے ہیں. انہیں اس طرح رہتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے. اس آدمی کی بیوی وفات پا چکی ہے. اب یہ آدمی رنڈوا ہے اور بس اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے. میں نے کہا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ عجیب سی بات ہے؟ کیا عجیب سی بات ہے؟ اس نے مجھ سے یوں پوچھا جیسے کوئی معمولی بات ہو. وہی یہی کہ اس کی بیٹی امید سے ہو گئی ہے اور اسے اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں تھی. اس سے کیوں فکر ہونی چاہیے؟ یہ تو اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے گھر میں ہی قید رکھتا ہے، تو پھر اسے اپنی بیٹی پر یقین ہوگا. اگر تم نے اسے یہ کہا ہے کہ اس کی بیٹی حاملہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے اس بات پر یقین ہی نہیں کیا. وہ شاید یہی سوچ رہا ہوگا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو. نہیں نہیں نسرین، ایسی بات نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ اس بات سے بالکل مطمئن تھا کہ اس کی بیٹی امید سے ہے. یہ بات سن کر نسرین بھی حیران ہو گئی. کہنے لگی کہ میں ان لوگوں کو زیادہ تو نہیں جانتی، مگر ہاں مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ باپ بیٹی محلے میں اکیلے رہتے ہیں اور آج تک کبھی کسی نے ان کے بارے میں بات نہیں کی. ان کے تو گھر کوئی آنا جانا بھی نہیں ہے. اس کی بیٹی بہت شریف سی ہے. پھر جو تم بتا رہی ہو کیسے ممکن ہے؟ نسرین بھی حیران تھی. انہوں نے کہا چلو جب ان کا کیس ہوگا تو میں چلی جاؤں گی، دیکھوں گی کہ وہاں پر ایسے کون کون سے حالات ہیں جن کی وجہ سے اس کی بیٹی حاملہ ہوئی. مجھے تو لگتا ہے یہ آدمی خود ہی ٹھیک کردار کا مالک نہیں ہے. اسی نے اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ کیا ہے، ورنہ اگر اس کی بیٹی کا قصور ہوتا تو یہ اپنی بیٹی کو مار دھاڑ کرنا شروع کر دیتا. لیکن دیکھو اس نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا. اس کا مطلب تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی خود قصوروار ہے، اور اس کی بیٹی جو ڈری ڈری سی تھکی تھکی سی لگ رہی تھی اس کا بھی صاف مطلب ہے کہ وہ اپنے نہ ہی باپ سے خوش ہے اور نہ ہی زندگی میں اسے کوئی دلچسپی رہی ہے. اگر یہ سب اس کا قصور ہوتا تو وہ ڈری ہوتی یا مجھ سے منت کرتی کہ مجھے اپنے ابا سے بچا لو وغیرہ وغیرہ، میری عزت رکھ لو. اور اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. وہ تو بس کسی مظلوم عورت کی طرح یا مظلوم بیوی کی طرح چلتی پھرتی نظر آ رہی تھی. مجھے ایسا معلوم ہوتا تو اسے یہ پتا ہے کہ وہ امید سے ہے. ہاں لیکن اب تم کیس کرنے جاؤ گی تو ان سے زیادہ تفصیلات پوچھ لینا. اگر تمہیں وہ لڑکی زیادہ مظلوم اور مجبور نظر آئے تو ضرور کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا. ہمیں ہمارے ڈاکٹر ہونے کا کیا فائدہ جب لوگوں کو ہم فائدہ ہی نہ دے سکیں. نسرین کی بات میرے دل کو لگی تھی، مگر اس لڑکی کی مدد کرنے کا میرا دل چاہ رہا تھا. نسرین جیسی سخت عورت بھی اب اس کی حالت دیکھ کر پگھل چکی تھی. اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں جب کیس کرنے جاؤں تو اس لڑکی سے اس کی معلومات ضرور پوچھوں. مقررہ وقت پر وہ آدمی واقعی مجھے بلانے آ گیا. اس بار وہ اکیلا آیا تو اس نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا کیس اپنے گھر میں ہی کرنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اسپتال کے چکر اس کی بیٹی کو لگانے پڑے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلنے کو تیار ہوں. وہ آدمی مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا. پہلے تو مجھے پتا چلا کہ اس کی بیٹی کسی غریب باپ کی بیٹی ہے، مگر اب میں اس آدمی کی گاڑی، اس کے ٹھاٹھ دیکھ کر کہیں سے بھی وہ مجھے غریب معلوم ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب اس آدمی کی گاڑی، اس کے ٹھاٹھ دیکھ کر کہیں سے بھی وہ مجھے غریب معلوم نہیں ہوتا تھا. بہرحال تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ایک مضافاتی علاقے میں واقع بڑے سے گھر کے سامنے اس نے گاڑی روکی. میں حیران تھی کہ وہ یہاں رہتا ہے. یہ تو اچھا خاصا محلہ تھا، جبکہ میں نے اس کے بارے میں کچھ اور سنا تھا. گھر بھی خاصا نیا لگ رہا تھا. اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی اسی گھر میں پڑی ہوئی ہے. آپ جب کیس کریں تو کسی کو بھی اس کے بارے میں بتائیے گا نہیں، اور اگر کوئی الٹی سیدھی غیر معمولی بات ہو جائے تو بھی اپنے تک رکھیے گا. اب کیا الٹی سیدھی بات غیر معمولی ہو سکتی ہے جناب؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا.
میں نے تنزیہ کہا تھا، کیونکہ مجھے اب وہ آدمی ہی قصوروار لگ رہا تھا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تو نتیجہ سامنے نہیں آیا اور آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ پہلے آپ چل کر کیس کریں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ نتیجہ کیا آیا ہے۔ وہ آدمی تو ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس کی بیٹی نے بچہ نہیں پیدا کرنا بلکہ کسی تجربے کا نتیجہ دینا ہو۔ بہرحال میں اس سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے وہ ویسے بھی بہت عجیب شخص معلوم ہوتا تھا۔ میں اس کے ساتھ اندر والے کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی۔ وہاں بہت ساری بوتلیں کی ڈبیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر نظر پڑتی ہی ایسا لگتا تھا جیسے کسی خاص وجہ سے رکھی گئی ہوں۔ میں نے لڑکی کا کیس کرنا تھا، مجھے جلدی بھی تھی، لیکن جب میں نے اسے چیک کیا تو مجھے پتا چلا کہ ابھی اس کے بچے کی پیدائش میں تقریباً آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ باقی ہے۔ مجھے وہ کمرہ دیکھنے کا موقع مل گیا۔ اس کمرے میں طرح طرح کے انجیکشن رکھے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی مجھے ان انجیکشن کی طرف دیکھتا پا کر بولی کہ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ میرا باپ مجھ پر روز طرح طرح کے تجربے کرتا رہتا ہے۔ اتنی باتیں بھی سمرین کر ہی رہی تھی کہ اسے درد شروع ہو گیا۔ مجھے ساری باتیں بھول کر سب سے پہلے اس کے ہونے والے بچے کو دنیا میں لانا تھا، سو میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد سمرین نے جس چیز کو جنم دیا اسے دیکھ کر میرے تاثرات بہت عجیب سے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں اس چیز کی خوشی مناؤں یا پھر پریشان ہوں۔ سمرین کا باپ اس پر مختلف تجربے کرتا رہتا تھا اور اب نہ جانے یہ کون سے تجربے کا نتیجہ تھا کہ پیدا ہونے والے بچے کا آدھا چہرہ بندر جیسا تھا، چہرے پر بھی بے پناہ بال تھے اور وہ کوئی عجیب سی مخلوق دکھائی دیتا تھا۔ مجھے لگا جیسے سمرین کا باپ اس بچے کو دیکھ کر اپنے ان سارے کاموں میں تجربات سے توبہ کرے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پہ فقط ایک ایسی مایوسی تھی جو ایک سائنسدان کے چہرے پر ناکام تجربے کے بعد ہوتی ہے۔ اسے اپنی بیٹی کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ سمرین نے مجھے بعد میں بتایا کہ اس کا باپ اسے مختلف انجیکشن لگاتا رہا ہے جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ میں نے سمرین سے تفصیلات پوچھی مگر اس کے باپ نے اس کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی اور کو ایسی اجازت دی تھی۔ وہ تو اپنی بیٹی پر تجربے ضرور کرتا رہا تھا۔ میں نے سمرین کے باپ سے سارے ظلم کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے علم پر اپنی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں۔ میں سمرین پر کچھ تجربات کر رہا ہوں۔ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ سمرین پھر ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں ہوگی جو لا علاج ہو۔ میں سمرین کا علاج بعد میں خود کر لوں گا، فی الحال جو بھی ہو رہا ہے یہ سب اب مجھ پہ چھوڑ دیں۔ اور ہاں، کسی دوسرے تیسرے شخص کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک سائنسدان ہوں اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اس شخص کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ پھر مجھے بعد میں سمرین کی منہ زبانی یہ بھی پتا چلا کہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں ہے بلکہ اس کی مرحوم بیوی کے دوسرے شوہر کی اولاد تھی۔ میں تو حیران رہ گئی تھی کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسے واقعے کوئی کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اولاد اس شخص کی اپنی نہیں تھی، اس کی مرحوم بیوی کی تھی، تو اس نے اس لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا۔ مگر اتنا اطمینان تو مجھے تھا کہ اس نے اس کے ساتھ کچھ جسمانی تعلق نہیں بنایا، نہ کسی کو بنانے دیا، لیکن وہ شخص اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سمرین کی مدد کیسے کی جائے، کیونکہ میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔